मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, वरना धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ रही वो इसार मोहब्बत मदीने जैसी, अब कहाँ रही वो इसार मोहब्बत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खैर, ये थे खतीब आलम दारुल उलूम सलफिया के मुतअल्लिम, जो अमन शांति और इस्लाम इस मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। यकीनन अमन शांति इस्लाम के अंदर उस वक्त दाखिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अंदर मज़हबी इस्लाम का प्रचार किया। बुखारी शरीफ की रिवायत है किताबुल मनाकिब बाबू अलामातिन नबुवा के अंदर, जैसा कि मौसूफ ने बयान किया कि दो आदमियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक ने कहा कि रास्ते में चोर लोग हमें लूट लेते हैं, दूसरे ने अपनी मुहताजी का शिकवा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि रास्ते की बदआमनी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी कि एक औरत जो है हीरा से यमन से आकर खाने काबा का तवाफ करेगी, लेकिन रास्ते में उसे कोई जो भी आदमी होगा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। तो वो औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आई, यमन से चलकर उसने खाने काबा का तवाफ किया और फिर वापस चली गई। लेकिन मज़हबी इस्लाम के उस कवानीन की वजह से, मज़हबी इस्लाम में जो हद है उस हद के खौफ की वजह से कोई भी आदमी उस औरत को छेड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क़िसास ही को लोगों के लिए ज़िंदगी बताता है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, लोगों क़िसास ही में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। यानी जब तुमसे क़िसास लिया जाएगा, तुम किसी भी आदमी को मारोगे, उसके बदले तुमको अगर कत्ल कर दिया जाएगा तो तुम उस खौफ से तुम्हारे दूसरे भाई क्या होगे, बचते रहेंगे। और रही बात सदक़ात व खैरात की कि एक और जो है आदमी ने जब मुहताजी का शिकवा किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोग अपनी ज़कात को, अपनी सदक़ात को लेकर मुहताजों को ढूंढेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए कि हालत ऐसी है, मांगने वालों की बहुत कसरत है, लेकिन हमारे समाज में जो सबसे बड़ी गलती हम और आप करते हैं, जो अपनी सदक़ात, अपनी खैरात, अपनी ज़कात जो बांटते हैं, उसमें बहुत बड़ी हमसे गलतियां होती हैं। आप देखिए मस्जिदों में सलाम फेरो, बाएं जानिब जब तक इमाम सलाम फेरता है, फट से एक आदमी खड़ा हो जाता है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी ये मजबूरी है, फला चीज़ें हैं, और लोग उसको देने लगते हैं। पहले तो मांगने वालों को आप समझाइए कि वो आदमी कैसा है, अगर जवान है तो उसको समझाइए कि आप मजदूरी कीजिए। आप अपने सदक़ात, अपने खैरात जो भी चीज़ें हैं, जब उसके मुस्तहिक़ को पहुँचाएंगे तब जाकर गुर्बत ख़त्म होगी, वरना यह गुर्बत ख़त्म नहीं हो पाएगी। लिहाज़ा अपने मुक़र्रर ख़ुसूसी आली जनाब फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना सनाउल्लाह अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देने जा रहा हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर खिताब आम फरमाएँ। क़ब्ल इसके कि मैं शेख को दावत दूँ, मैं शेख का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश कर दूँ। शेख की जो इब्तिदाई तालीम है, इब्तिदाई तालीम जो हिंदुस्तान में अरबी की जितनी भी तालीम होती है, फरागत तक आपने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव से आपने फजीलत की सनद हासिल की है। 96 में आप मालेगांव से फारिग हुए, उसके बाद आप जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर आपने तालीम हासिल की और 2002 में आप वहाँ से फारिग हुए। उसके बाद हिंदुस्तान आए। जब से आप हिंदुस्तान आए 2002 से लेकर फिलहाल अब तक आप पीस टीवी में मुकर्रिर और आपकी तकरीरें, जो भी हमारे भाई पीस टीवी देखते होंगे, उसमें आपकी तकरीरें, दर्स, इस्लाह मुआशरा, इन तमाम मौज़ूआत पर होते रहते हैं। मैं शेख से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम लोगों को इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर खिताब आम फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور خواتین اسلام میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 4 آیتیں 10, 11, 12 اور 13 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. سامعین کرام اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور صحیح احادیث کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ حق بات کہنے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین. سامعین کرام اپنا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح کا معنی ہوتا ہے مرمت کرنا, صحیح کرنا, درست کرنا. مثال کے طور پر اگر ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور ایک چکے میں کیلا گھس گیا یا کانٹا گھس گیا یا پنکچر ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں, جو بناتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. تو پھر کیا کرتا ہے وہ کھولے گا اور جہاں پر پھٹ گیا ہے وہاں پر ذرا رگڑے گا اور پھر چپی لگائے گا, یعنی اس کو وہ درست کر رہا ہے. ان جیسے جو پروگرام ہو رہے ہیں نا سماج کی خرابی کو درست کرنے کے لیے, تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان جیسی دینی مجلس سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دینی مجلس سجانے کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا. لوگ گانے کی مجلس سجاتے ہیں, ناچنے والے کو اور ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں, لیکن دینی مجلس سجائے اور وہ بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی مجلس سجائے, بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. ہاں جدا کرنے والی مجلس سجائی جا رہی ہے کہ بھئی مسلمان جدا ہو جائیں, آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. کچھ علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ ملانے کے بجائے, جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے حال ہی کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی, بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی, جگر جس سے شک ہوں وہ تحریر کرنی, گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی, مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ, یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ.
دنیا میں لوگ الحمدللہ قرآن پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان میں سے کچھ لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے اور اپنی تعداد کو کم کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ علماء جو لوگوں کے درمیان پیار محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ملانے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، توڑنے کو ختم کر رہے ہیں۔ بہت ہو گیا تو ہمارے سماج کے اندر ہے خرابی، آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ کچھ باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ بگاڑ ہمارے یہاں ہے، ذرا عقیدے کا بگاڑ، سنت سے ذرا دوری ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں شیخ گوگل شیخ یاہو، بڑے مولانا ہیں، اب مولوی صاحب کی کوئی اہمیت رہی نہیں گئی۔ ہمارے سماج میں عملی بگاڑ بھی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یا ہم میں سے وہ کیسے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کے دن حاضری دیتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں جو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں؟ اور جنازے کی نماز میں بھی شریک ہونے والے کتنے ہیں؟ جنازہ اگر گھر سے اٹھا ہے اور اپنا کوئی رشتہ دار ہے تو تھوڑے دور تک چلے، اور گلی اگر نظر آ گئی تو پتلی گلی سے سائڈ ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ اور آگے چلے گئے، پہنچے، نماز پڑھے اور بھاگا، دکان پر کوئی آیا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو آخر تک رہتے ہیں، بھائی دعا ہوا کر کے آتے بیچارے کے لیے۔ نماز سے محبت اور عمل سے محبت کیسی ہے؟ جمعہ کے دن آخری وقت میں مسجد میں گھسنے کا اور اول وقت میں مسجد سے نکل جانے کا، پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام دکان پر، کیسی محبت ہے؟ مسجد کاٹنے دوڑ رہی ہے، لوگوں کو بلائیے، بھائی صاحب آئیے مسجد میں آئیے، میں ناپاک ہوں۔ کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، بولا میں ناپاک ہوں۔ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ سے گھر کے بہتر کوئی گھر ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، دوری ہے۔ ہمارے یہاں آپس میں اخلاقی خرابی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے کہا اس میں کچھ علماء رول ادا کر رہے ہیں۔ تو مسلکی اختلافات نے ہمارے جسم کے اختلافات کو چھو لیا ہے۔ سلام کلام بند ہے، پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئی، اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، ایک ہے ہی نہیں۔ جب کوئی مارنے کے لیے آتا نا تو پوچھتا نہیں آپ کا مسلک کیا ہے، نا کلمہ پڑھتے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ختم۔ کتنی ماؤں بہنوں کی عزت لٹوائیں گے؟ کہاں گئے مولانا؟ اس وقت نہیں آتے جو جدائی پیدا کر رہے ہیں۔ ارے کتنی مسجدیں توڑوائیں گے؟ کہاں گئے؟ جس اسلام میں اور جس دھرم میں پیار محبت کی بات ہو، امن و شانتی کی بات ہو، امن و شانتی کہاں نظر آ رہی ہے؟ بتائیے، ہم اور آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آؤ اسلام کو دیکھ لو، یہاں لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہے کوئی بتا دے؟ نہیں۔ ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کا کچڑا جو ہے نا پڑوسی کے گیٹ پر، اگر فاطمہ کا جھگڑا صفیہ سے نہ ہو تو اس دن کا ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ پڑوسی میرا ہے پریشان، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چاہے وہ جس دین کا ماننے والا ہو، جس دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، بحیثیت پڑوسی ہم مسلمان کا فرض ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو ہمیں کھلانا پڑے گا، تب ہم مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان نام رکھ لینا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ تو آج بات کریں گے، ہمارے سماج میں اب دھیرے دھیرے جلن پیدا ہوتے جا رہی ہے۔ فلانما اتنا آگے بڑھ گیا، ایک بلڈنگ بنا لیا، ایک گاڑی آ گئی،
بہت آگے نکل رہا ہے. جلن، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی. کاہے بھائی؟ مجھ کو ایک چٹکلا یاد آیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک عبرت ہے. ویسے نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر سبق ہے. جلنے والے کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے بہت جلتا تھا، تو اللہ نے کہا دیکھ تجھے دوں گا اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. اب یہ پریشان ہو گیا کہ تو مانگ تجھ کو دوں گا اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. اب یہ پریشان ہو گیا کہ اگر میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ ایک گاڑی دے دے، ایک بنگلہ دے دے، تو سامنے والے کو تو اللہ ڈبل دے دے گا، تو کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ کچھ بھائیوں کی حالت یہ ہو گئی، کیا مانگیں، اتنے دنیا دار ہو گئے. تو مانگ لیا، اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے. سمجھ گئے؟ اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، تاکہ سامنے والے کی اللہ ڈبل آنکھ پھوڑ دے. بھائی میری ایک ہی جائے گی لیکن سامنے والے کی دونوں چلی جائے گی. تو یہی مانگتا ہوں. مانگ سکتے تھے نا کہ اللہ تیرے خزانے میں کیا چیز کی کمی ہے، تو دینے پر آ جائے، تو دینے پر آ جائے. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، چرند پرند دوسرے تمام لوگ مل جائیں، تجھ سے مانگ لے، تو تمام کو دے دے. تیرے خزانے میں اتنا ہی خالی ہو جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈالتے تو پانی کم ہوتا ہے. کتنا کم ہوتا ہے؟ نہیں. رب کا نظام بھی عجب ہے. رب کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. کسی کو دے کر آزمایا تو چھٹکے میں اگر وہ ناشکری کرتا ہے روڈ پر لے آتا ہے، اور کتنے روڈ والے کو اللہ تعالیٰ محلوں میں پہنچا دیتا ہے. کہنے دیجیے اور ذرا اس کو سننے کے لیے بھی تیار رہیے کہ مولوی صاحب کہاں بول رہے ہیں. الحمدللہ لگ بھگ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. جس زمانے میں تاج محل بنا تھا اس سے 45 سال پہلے امریکہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن چکی تھی. تاج محل بنا اس سے 45 سال پہلے امریکہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن چکی تھی. کوئی بتا دے کسی بادشاہ نے ایک یونیورسٹی بنائی؟ تاج محل. لگ رہا ہے اکیلے یہی محبت کرنے والے تھے، دوسرے لوگ محبت کرتے ہی نہیں ہیں. کیا دیا ہے؟ ہاں دیا تو ہے بھائی، تاج محل دیا ہے، کائیں نہیں دیا. یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ آج بولنے دیجیے، ذرا بول رہا ہوں، ذرا تیار رہیے سننے کے لیے. جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کے اندر جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں چائے بیچ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، چاہے آپ کلمہ پڑھنے والے رہیں یا کوئی رہے. جو بناؤ کا کام کرے گا اللہ اس کو رکھے گا، جو بگاڑ کا کام کرے گا اللہ اس کو ہٹا دے گا. یہ دنیا کا نظام ہے اور اللہ نے ہٹا دیا ہے. تو جھٹکے میں ہو جاتا ہے سب. سماج کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ بھائی برادران وطن تھے، ان کے اندر کیوں نہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ 1000 سال تک حکومت کرے اور ہماری تعداد 20 ہی رہ جائے، 20% اور وہ 80 ہیں، تو اس سے دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے کہ یہ 80% گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے تو تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، ورنہ ہم 80 ہو جاتے وہ 20 رہتے. تو اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. امن و شانتی تو یہی ملے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. ایمان لائیں گے تو شانتی، دل کی شانتی مل جائے گی. جیسے اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے. سویڈن ایک ملک ہے جہاں مالدار لوگ بہت زیادہ ہیں اور مالدار لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں.
काहे को मार रहे हैं भाई? पैसे की क्या कमी है, दौलत की क्या कमी है, मार रहे हैं। उस चीज की कमी है जो चीज हमारे और आपको अल्लाह ने दे रखी है, वह ईमान। ईमान की कमी है, इसलिए वो लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो हम और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि भाई अल्लाह ने कम से कम ईमान की दौलत तो दे रखी है। जितना भी शुक्रिया अदा करे बहुत कम है। अरे तमाम चीज छिन जाए गवारा है, ईमान न छीने, इस्लाम हाथ से न छूटे। तो ये बड़ा मकाम है इस्लाम का, ईमान का। तो हम और आप